मुख्तसर सी प्रेज़ेंटेशन में कोशिश की जाएगी कि जो रिपोर्ट के अहम नुकात हैं, वो आपके सामने रखे जाएँ। ज़ाहिर है कि रिपोर्ट काफ़ी मुफ़स्सिल है, आप उसको उसके बाद भी पढ़ सकते हैं, इस सेशन के बाद भी। मगर इसके जो की हाइलाइट्स हैं, वो कोशिश की जाएगी कि इस प्रेज़ेंटेशन में आपके सामने रखे जाएँ। अ, इस प्रेज़ेंटेशन में जो बुनियादी नुकात हैं जिस पे गुफ्तगू होगी वो ये कि इस्लामिक सोशल फाइनेंस का इकोसिस्टम है क्या? इसमें क्या-क्या इंस्ट्रूमेंट्स और क्या-क्या इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि शामिल हैं? उसका एक बहुत अच्छा तारुफ डॉक्टर अतीक ज़फ़र साहब ने फराहम किया और मुस्तफ़ा साहब ने भी इस पे रोशनी डाली। इस प्रेज़ेंटेशन में मैं फिर कोशिश करूँगा कि ज़्यादा इस पे हम बात करें कि हमने इस पूरे निज़ाम में इस्लामिक सोशल फाइनेंस के जिसमें ज़कात भी है, उशर भी है, वक़्फ़ भी है, इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस भी है, तो उसमें क्या कुछ मुश्किलात हैं जो कि पेश आ रही हैं प्रैक्टिस में? और फिर उसके बाद इस प्रोजेक्ट के थ्रू हमने जो रिसर्च की उसके तहत क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या रिफॉर्म्स हैं जो हम तजवीज़ कर सकते हैं इस निज़ाम को मज़ीद बेहतर और फ़ाल बनाने के लिए? तो अगर हम बात करें इस्लामिक सोशल फाइनेंस इकोसिस्टम की, तो इसमें हमारे पास 2 तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं, एक मार्केट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है और एक नॉन मार्केट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? मार्केट बेस्ड इंस्टीट्यूशंस में हमारे पास वो इंस्ट्रूमेंट्स और इदारे आ जाएँगे कि जहाँ पे जो सोशल फाइनेंस की सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, वो मुफ्त में नहीं प्रोवाइड की जा रही, उसकी एक प्राइस है। यानी मार्केट में हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो वो हमें मुफ्त में नहीं मिलती, उसकी हमें एक प्राइस देनी पड़ती है। तो अगर इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस को हम देखें, अख़ुवत के अलावा जो दीगर इदारे काम कर रहे हैं, तो वो जो माइक्रो फाइनेंस या माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं या माइक्रो इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, तो वो कमर्शियल बेसिस पे करते हैं। हाँ, उसमें एक ये चीज़ होती है कि चूँकि ये सोशल फाइनेंस में कर रहे होते हैं, तो वो एक सब्सिडाइज़्ड प्राइस पे ये सहूलत फराहम करते हैं सोशल प्रोटेक्शन की, सोशल इंश्योरेंस की। मगर जो माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिलेगा अख़ुवत के अलावा, उसकी एक प्राइस है। मगर हम जानते हैं कि हमारे यहाँ गुर्बत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है हमारे मुल्क में गरीब हैं। तकरीबन 1/3 हमारी पॉपुलेशन जो है वो गुर्बत की लकीर के नीचे ज़िंदगी गुज़ार रही है। तो उनको नॉन मार्केट बेस्ड इंस्टीट्यूशन से भी सपोर्ट चाहिए, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ज़कात का निज़ाम, उशर का निज़ाम। ये कंपल्सरी ऑब्लिगेशन है हर मुसलमान पे कि वो अपने माल और अपनी ज़रूरी पैदावार पे कुछ ना कुछ हिस्सा जो है वो गरीब लोगों को, जो मुस्तहिकीन हैं, उनको फराहम करें। इसके अलावा हमारे पास वक़्फ़ का इदारा है कि जो हज़रात ऐसे एसेट्स रखते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं कि जिनको वो अल्लाह की राह में एंडाउ करना चाहें, मुस्तकिल बुनियाद पे, तो उसके लिए हमारे पास वक़्फ़ का निज़ाम है। और जैसा अतीक ज़फ़र साहब ने कहा कि एक वक़्त था ऐसा मुस्लिम समाज में कि ये बहुत कॉमन था कि जो भी लोग अपना फ़ाज़िल सरमाया रखते हैं या कोई प्रॉपर्टी रखते हैं, कोई एसेट रखते हैं, तो वो अल्लाह की राह में जो है उसे वक़्फ़ किया करते थे। इसी तरह से सदक़ात नाफ़िला हैं, ये ऑब्लिगेटरी तो नहीं है, यानी फ़र्ज़ तो नहीं है, मगर लोग अपनी जो ऑब्लिगेशन है ज़कात में जो उनके ऊपर लागू होती है, उसके बियॉन्ड भी जाके, उसके अलावा भी जो है वो सदक़ात में रकम खर्च करते हैं। और जो कुरान का असूल है कि कुलिल अफ़्व, कि आपके पास जो कुछ फ़ाज़िल सरमाया हो, उसको भी अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। तो लोग ज़कात तक ही अपने आप को महदूद नहीं रखते। हम जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में हमारे यहाँ लोग हैं जो कि सदक़ात के थ्रू भी जो है वो बहुत से लोगों की और मुख्तलिफ इदारों के तहत जो है वो गुरबा की इमदाद करते हैं। तो ये हमारा पूरा इस्लामिक फाइनेंस का, इस्लामिक सोशल फाइनेंस का इकोसिस्टम है। इसमें हमारे पास इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस भी है, ज़कात और उशर भी है, वक़्फ़ का निज़ाम है, सदक़ात नाफ़िला भी है। अच्छा, अब अगर हम आते हैं इन इंस्टीट्यूशंस पे, तो इसका एक ब्रीफ सा एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि इसमें तकाफुल क्या चीज़ है, वो एक म्यूचुअल इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है। कन्वेंशनल इंश्योरेंस में हमें मालूम है क्या प्रॉब्लम आती है, उसमें सूद का एलिमेंट शामिल हो जाता है, उसमें किमार का एलिमेंट शामिल हो जाता है। तो इस्लामिक इंश्योरेंस जो कि तकाफुल के नाम से प्रैक्टिस की जाती है, उसमें इस चीज़ को इंश्योर किया जाता है कि जो सूद का उन्सर है और जो किमार का उन्सर है, उसको हम हटाएँ और म्यूचुअल को इंश्योरेंस जो है हम प्रोवाइड करें। यानी कि जिसमें तमाम लोग जो है एक-दूसरे को मजमूई तौर पे जो है कलेक्टिवली जो है वो इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये तकाफुल का निज़ाम है। इसी तरह इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस है जिसमें माइक्रो क्रेडिट भी शामिल है और इसके अलावा माइक्रो इंश्योरेंस भी शामिल है। इसके अलावा अगर हम अख़ुवत की बात करें, तो दुनिया की आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है और ये कर्ज़ की बुनियाद पे, कर्ज़ हसन की बुनियाद पे जो है वो माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कोई सूद का उन्सर शामिल नहीं होता। तो सूद का उन्सर शामिल ना हो, इसके बावजूद भी इतने बड़े पैमाने पे, जितने बड़े पैमाने पे अख़ुवत काम कर रहा है, तो हमारे पास एक बहुत ही शानदार मिसाल है और ये पाकिस्तान की लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आप कह सकते हैं कि लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की
हमारे पास एक जीती जाती प्रैक्टिस है और इसको आपको जानकर खुशी होगी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और दीगर बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ ने भी स्टडी किया है और इस मॉडल को इफ़ेक्टिव पाया है और बहुत से इदारे अब इसको रेप्लिकेट करने की भी कोशिश करते हैं। हमारे पास ज़कात और उशर का निज़ाम है, इसमें पोटेंशियल बहुत है, इसे अतीक ज़फ़र साहब ने भी इसकी तरफ निशानदही दिलाई। मगर इसको हम पूरी तरह से अभी फुली आप कहें कि यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, इसकी पूरी पोटेंशियल पे हम इसको अभी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। मगर बहरहाल लोग अपने इनफ़िरादी तौर पर जो ज़कात देते हैं और उशर भी देते हैं, तो उसका हम देखते हैं कि बहुत बड़ा किरदार है हमारी सोसाइटी में, हमारी इकोनॉमी में और इसी की वजह से इतने बड़े पैमाने पे लोग गरीब होने के बावजूद भी किसी हद तक सोशल प्रोटेक्शन को या सोशल सेफ्टी को हासिल कर पाते हैं, क्योंकि इनफ़िरादी तौर पे लोगों की ये जो ज़कात और सदक़ात हैं, ये लोगों को सोशल प्रोटेक्शन हासिल करने में मदद देते हैं। उसके बाद हमारे पास वक़्फ़ का इदारा है। इस पे हम बात करेंगे कि क्या चैलेंजेस हैं, कुछ की तरफ निशानदेही डॉक्टर अतीक ज़फ़र साहब ने पहले ही दिलाई कि जिसकी वजह से हम इसको भी पूरी तरह से अपने पोटेंशियल पे तो नहीं यूज़ कर पा रहे, मगर इसमें पोटेंशियल बहुत है। इसको अगर हम यूज़ करें और इसी आप कहें कॉन्सेप्ट को ट्रस्ट के मॉडल के तहत या क्राउड फंडिंग मॉडल के तहत जो है वो प्रैक्टिस तो किया जा रहा है, इवन दो उसका नाम जो है वो वक्फ नहीं होता, मगर जो एसेंस है वो वक्फ का हमें नजर आता है बहुत सी सोशल फाइनेंस की प्रैक्टिसेस में। इसी तरह सदकात नाफिला है। अगर हम इनकी बात करें, इनकी पोटेंशियल की, इनकी इकोनॉमिक बेनिफिट्स की, तो वो यकीनन हम सब पे वाज़ेह हैं। उसकी एक ब्रीफ समरी इसमें प्रोवाइड की है। मैं वक़्त की कमी की वजह से चाहूँगा कि हम आगे की स्लाइड्स पे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इस्लामिक सोशल फाइनेंस के इकोसिस्टम में जो स्टेक होल्डर शामिल हैं, तो उनको हम इस तरह से जो है वो समराइज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख रहे हैं। तो इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरह के इदारे हैं। इसमें सबसे पहले तो हमारे पास गवर्नमेंट है, जो कि इन सोशल फाइनेंस के इदारों की स्पॉन्सर भी है और उनकी रेगुलेटर भी है। तो बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या इंस्टीट्यूशन हैं कि जिनमें गवर्नमेंट का किरदार जो है वो माली मुआवनत भी फराहम करना है और इसके अलावा रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे भी गवर्नमेंट जो है अपना रोल प्ले करती है। इसके अलावा अगर हम सोशल फाइनेंस इकोसिस्टम के आप कहें कि जो मेन 2 प्लेयर्स हैं उनकी बात करें, तो उसमें हमारे पास एक तरफ तो मुस्तहिकीन है, डिजर्विंग बेनिफिशियरीज, और एक तरफ हमारे पास वो डोनर कम्युनिटी है कि जो इन लोगों की मदद कर सकती है। मगर इनको कनेक्ट करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी चाहिए। उसमें हमें एक आप कहें कि ज्यूरिस्प्रूडेंशियल रेगुलेटर की भी ज़रूरत है। तो उसमें काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी का बहुत बड़ा किरदार है। दारुल इफ्ता जो मुख्तलिफ मदारिस के हैं, उनका बहुत अहम किरदार है कि वो ज़कात के निज़ाम को या वक़्फ़ को समझने में मदद दें और लोगों को ये मुआवनत फराहम करें कि अगर उनको ज़कात देनी है तो मुख्तलिफ अमवाल में वो उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर वो वक़्फ़ में कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, तो उसके क्या असूल हैं कि जिनको मद्देनज़र उन्होंने रखना है। तो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी पूरा करता है उस नीड को, और जो लॉ ऑफ द लैंड है, उसमें जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये हमारे पास एक लिहाज से आप कहें कि स्टेक होल्डर्स का नेटवर्क है। इसमें डिज़र्विंग बेनिफिशियरीज़ और डोनर कम्युनिटी को कनेक्ट एनजीओज भी करती हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी। यानी एक तरफ तो गवर्नमेंट के तहत मुख्तलिफ इदारे और प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मगर हम आगे जैसे बात करेंगे कि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, तो बहुत सारा काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी हो रहा होता है। तो उसमें एनजीओज का भी बहुत अहम रोल है, उसमें मदारिस का भी बहुत अहम रोल है, उसमें मसाजिद का भी बहुत अहम रोल है, जो कि इस ट्रस्ट डेफिसिट को पूरा करके जो है डोनर कम्युनिटी और डिजर्विंग बेनिफिशियरीज को कनेक्ट करते हैं। इन स्टेक होल्डर्स को जब हम समझ लेते हैं, तो फिर उसके बाद इस रिपोर्ट के अंदर हमें बड़ी आसानी हो जाती है कि हम किस तरह से डेटा को कलेक्ट करें इन स्टेक होल्डर्स से। तो उसके लिए जो हमने स्ट्रेटेजी अपनाई वो ये थी कि हम इन स्टेक होल्डर्स से वन ऑन वन बेसिस पे मुख्तलिफ एंगल से हम उनके साथ कनेक्ट हों। उसमें हमने राउंड टेबल्स में भी उनके साथ अपना एक ताल्लुक कायम किया, इन पर्सन इंटरव्यूज किए हमने, उनके यहाँ जाकर भी हमने उनकी चीज़ों को स्टडी करने की कोशिश की। तो ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के इदारे हो गए, प्राइवेट एनजीओज हो गई, उलमा हो गए, दारुल इफ्ता हो गया, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी हो गया। इसी तरह फिर जो इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज में हमारे पास मॉडल्स हैं, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, तुर्की में, और फिर इन्हीं मुल्कों में और दूसरे ममालिक के भी, जिन लोगों से हम राब्ता कर सके और उनका सिस्टम समझ सके। तो इस रिपोर्ट को मुरत्तब करने में हमने जो डेटा कलेक्ट किया उसमें लोकल डेटा भी शामिल है और ग्लोबल डेटा भी शामिल है। कंट्री विजिट्स जो हमने किए उसमें तुर्की और मलेशिया काबिल ज़िक्र हैं। इसके अलावा हमने अपने तौर पे जो इस्लामिक सोशल फाइनेंस का एक्सटेंट लिटरेचर है, उसको भी रिव्यू किया। इसमें वो लिटरेचर भी है जो उर्दू ज़बान में है, वो भी लिटरेचर है जो अरबी ज़बान में है। हमारे साथ मुफ्ती मसूद शाह साहब भी शामिल थे, जिन्होंने हमें अरबी के जो मसादिर हैं
ان کی طرف بھی رجوع کرنے میں مدد دی. اسی طرح ہمارے پاس انگلش میں جو بہت اچھا لٹریچر ہے، مختلف ممالک کی جو اسٹڈیز ہیں ان کو ریویو کرنے کے لیے جو لٹریچر انگلش میں ہے تو اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے ریویو کیا. تو ہم نے سیکنڈری ڈیٹا، پرائمری ڈیٹا پلس جو ہسٹوریکل ڈیٹا اور جو لٹریچر میں ہمارے پاس جو بھی ڈیٹا اویلیبل ہے اس سب کو ہم نے ایکسپلائٹ کر کے، اس سب کو ہم نے یوز کر کے سب سے پہلے چیلنجز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کی، اور پھر اس کے بعد ہم ان کے آپ کہیں کہ ریزولوشن کے لیے کیا تجاویز دے سکتے ہیں تو اس کی طرف ہم آئے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا چیلنجز ہم نے اس رپورٹ میں آپ کہیں کہ اس اسٹڈی کے تھرو جو ہے ہائی لائٹ کیے ہیں. تو اس کی طرف ہم آتے ہیں. اگر ہم زکوٰۃ کی سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو زکوٰۃ میں ہم چیلنجز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ان 3 پرسپیکٹو سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. یعنی زکوٰۃ کے نظام کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں 3 طرح کے اسٹیک ہولڈرز بہت ہی اہم ہیں. ایک تو مستحقین ہیں، ایک وہ ہیں جو کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، پیئر جس کو ہم مزکی بھی کہتے ہیں، اور ایک ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے یا ان کو ایک ریگولیٹری فریم ورک پرووائڈ کرنے کے لیے گورنمنٹ ہے. تو اگر ہم مزکی کا پرسپیکٹو لیں، یعنی جو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا دیتا ہے، تو اس کا ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اچھا، یہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یہ 2 اینگل سے ہے. یعنی کہ اس میں یہ بھی ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کہ جو زکوٰۃ وہ دے گا کیا وہ صحیح طرح سے خرچ ہوگی، صحیح مستحقین تک وہ پہنچے گی. اور دوسرا ایک اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے اگر ہم اصول و ضوابط کو دیکھیں تو وہ کافی ٹیکنیکل ہے، اور ایک عام آدمی کو کئی دفعہ اس کی صحیح نالج نہیں ہوتی کہ وہ ہر طرح کے ایسٹ پہ کس طرح سے اپنی زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرے. یعنی کہ اس نے ریسیویبلس کو کس طرح سے کلیکٹ کرنا ہے، اس پہ زکوٰۃ کس طرح سے لگے گی. اسی طرح سے جو اس کی لائبلٹیز ہیں اس کی کیا ایڈجسٹمنٹ اس کو کرنی پڑے گی. پھر جو اب کنٹمپرری ایسٹس ہیں، یعنی کہ آپ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، فائنینشیل انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، کچھ ایسی انویسٹمنٹس کر رہے ہیں کہ جس میں آپ نے رقم لگا دی ہے مگر وہ رقم ابھی کسی ایسٹ میں کنورٹ نہیں ہوئی ہے. یعنی آپ نے ریئل اسٹیٹ کے کسی اسکیم میں انسٹالمنٹ پے کرنا شروع کر دیا ہے مگر ابھی ریئل اسٹیٹ وہ موجود نہیں ہے زمین پہ. تو اس طرح کے جو کنٹمپرری ایسٹس ہیں یا کنٹمپرری انویسٹمنٹس ہیں ان کے بارے میں زکوٰۃ کا کیا طریقہ کار ہوگا تو یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو اب ان کو یہ بھی اعتماد نہیں ہوتا کہ اگر حکومت کا جو ادارہ چل رہا ہے اس میں اگر کوئی شرعی ایڈوائزر نہیں ہے یا اس میں شریعہ کے رولز کو نہیں دیکھا جا رہا تو کیا زکوٰۃ صحیح طرح سے ان تمام اصول و ضوابط کے مطابق ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. تو یہ ایک سب سے بڑا مزکی کا پرابلم ہے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ کے زکوٰۃ جو خرچ ہو رہی ہے وہ صحیح طرح خرچ ہو رہی ہے یا نہیں، اور جتنی زکوٰۃ لگنی چاہیے کیا اتنی زکوٰۃ لگ بھی رہی ہے، اتنی زکوٰۃ ادا بھی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. ایک اور جو پرابلم آتا ہے گورنمنٹ کا جو سسٹم ہے اس میں جو زیادہ تر زکوٰۃ کٹ رہی ہے وہ صرف آپ کے سیونگ اکاؤنٹ میں سے کٹ رہی ہے، مگر اس میں ہولانِ ہال کا جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کی زکوٰۃ صرف ان اثاثوں پر لگے گی کہ جن میں 1 سال گزر چکا ہو، وہ 1 سال کے لیے آپ کے پاس موجود ہے. یعنی آپ کو صاحب نصاب بنے ہوئے 1 سال ہو چکا ہو تو پھر ان اثاثوں پہ آپ زکوٰۃ دیں گے جو کہ زکاتیبل ہے. مگر اب گورنمنٹ ظاہر اس بات کا تعین نہیں کر سکتی کہ ہر ایک کے اکاؤنٹ میں جو پیسے رکھے ہوئے ہیں وہ اس کے اکاؤنٹ میں کتنے عرصے سے ہے، کتنا عرصہ اس کو ہو گیا ہے صاحب نصاب بنے ہوئے. یعنی اگر 1 دن پہلے بھی زکوٰۃ ڈیو ڈیٹ سے، ایک رمضان سے پہلے 1 دن پہلے بھی اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے آ جاتے ہیں تو حکومت اس بات کا تعین نہیں کر پاتی کہ ہولانِ ہال کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوئی نہیں ہوئی. تو یہ جو زکوٰۃ کٹتی بھی ہے وہ بھی کیا صحیح طرح کٹ رہی ہے، اس پہ بھی مزکی کا ایک اشکال ہوتا ہے کہ کیا اس کے اوپر یہ زکوٰۃ لگتی بھی تھی یا نہیں لگتی تھی. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو بہت سارے اور اثاثوں پہ بھی لگنی ہے مگر ہم نے صرف سیونگ اکاؤنٹ اور جو اس کی کچھ اور قسم کی فائنینشیل انویسٹمنٹس ہیں ڈاکیومنٹڈ تو ان پہ تو زکوٰۃ لے لی مگر جو باقی اثاثے ہیں ان پہ وہ زکوٰۃ دینے کا خود پابند ہوتا ہے. لیک آف اویئرنیس ایک بہت بڑی پرابلم ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے، صاحب نصاب ہونا کیا چیز ہوتی ہے، اس میں کون کون سے اثاثے ہیں جن پہ زکوٰۃ لگے گی، ہولانِ ہال کا کیا کانسیپٹ ہے. تو کئی دفعہ لوگوں کی چونکہ فائنینشیل لٹریسی بھی بہت کم ہے، یعنی ہمارے یہاں لٹریسی ہی اوور آل 50% ہے، پھر اس میں فائنینشیل لٹریسی اور اس سے کم، پھر اس میں زکوٰۃ کی جو لٹریسی ہے وہ اس سے اور کم. تو بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ زکوٰۃ کے کیا رولز ہیں جن کو کہ انہیں اپنانا چاہیے. پھر کوئی ٹیکس انسینٹیو نہیں ہے، یعنی بہت سارے ایسے ایسٹس ہیں کہ جن پہ زکوٰۃ بھی ہے اور ٹیکس بھی ہے. اب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر حکومت کو دیں گے زکوٰۃ تو حکومت زکوٰۃ بھی لے گی اور کوئی ٹیکس انسینٹیو بھی نہیں ہے اور اس پہ ٹیکس بھی لے گی. تو اگر ہمیں کوئی ٹیکس کا انسینٹیو نہیں مل رہا تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنی زکوٰۃ تو خود پرائیویٹلی ادا کرتے ہیں اور حکومت کا ٹیکس ہم بچا لیتے ہیں. تو چونکہ کوئی ٹیکس انسینٹیو نہیں ہے، اور آگے ہم ملیشیا کی بات کریں گے کہ وہاں پہ ٹیکس انسینٹیو ہے زکوٰۃ پیئرز کے لیے،
تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے میں کسی قسم کا ان کو تعامل نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے ہم زکوٰۃ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں ٹیکس کا ایڈوانٹیج بھی تو مل رہا ہے، مگر ہمارے ہاں ٹیکس کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے، تو لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ بجائے یہ کہ ہم دو قسم کے چارجز دیں، زکوٰۃ بھی اور ٹیکس بھی، ہم ایسا کرتے ہیں کہ زکوٰۃ تو ٹھیک ہے ہماری ایک دینی ذمہ داری ہے تو وہ ہم ادا کرتے ہیں، مگر پرائیویٹلی ادا کر دیتے ہیں اور ہم ٹیکس جو ہے وہ بچا لیتے ہیں۔ اگر ہم ریسیور کا پرسپیکٹو دیکھیں جو مستحق ہے جس کو کہ زکوٰۃ مل سکتی ہے یا مل رہی ہے، اس کا پرسپیکٹو دیکھیں تو اس کو کیا کیا ایشوز شامل ہیں۔ اس کو جن آپ کہیں کہ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس میں سب سے پہلی چیز تو ہے لیک آف امپیکٹ فل ڈونیشن، یعنی کہ بہت کم اماؤنٹ ہے جو کہ دی جاتی ہے۔ جیسے پروفیسر عتیق الظفر صاحب نے بھی کہا کہ اتنی کم اماؤنٹ ہوتی ہے کہ اس سے ایک آدمی کی یعنی خود کی اپنی صرف غذائی ضروریات بھی پوری نہیں ہو سکتی ہیں، شاید ایک مہینے کے لیے بھی نہیں پوری ہو سکتی ہیں۔ یعنی اگر ہم منیمم ویج دیکھیں تو وہ 25,000 روپے ماہانہ ہے تقریباً، اور 1,000 روپے ماہانہ جو ہے وہ تقریباً آن ایوریج جو ہے گزارا الاؤنس میں دیا جا رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ یقیناً دیا جا سکتا ہے اور یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ بالکل اگر پیسے ہوں تو ہم کیوں نہیں دے سکیں، مگر جو بڑا پرابلم آ رہا ہے جو آگے ہم دیکھیں گے گورنمنٹ کے پرسپیکٹو سے، وہ یہ کہ زکوٰۃ اتنی کم کلیکٹ ہو رہی ہے کہ اگر ہم بہت زیادہ اگر بہت کم لوگوں کو دیں گے تو بہت کم لوگ ہی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ تو گزارا الاؤنس یقیناً ہم سب چاہیں گے کہ بڑھنا چاہیے اور بڑھ سکتا ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ گورنمنٹ کے پاس زیادہ زکوٰۃ کلیکٹ ہو۔ ایک اور جو بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ جب اتنی کم زکوٰۃ ملے گی، ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں آ سکتی، کوئی سوشو اکنامک موبلٹی نہیں ہو سکتی۔ جو غریب ہے وہ غریب سے یعنی امیر نہیں ہو سکتا، یا آپ کہیں کہ غربت کی لکیر سے نہیں نکل سکتا اگر اس کو صرف ماہانہ ایک فیملی کو، صرف ایک فرد کو نہیں، یہ پورے فیملی کو دی جاتی ہے 1,000 روپے ماہانہ، تو ظاہر ہے کہ اس سے کوئی بہت زیادہ تبدیلی، کوئی بڑی تبدیلی ہم نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے۔ جو گورنمنٹ کا پرسپیکٹو ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو مسائل آ رہے ہیں اس میں سب سے پہلے تو یہی ہے کہ بہت کم کلیکشن ہو رہی ہے۔ یعنی ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 10 ارب روپے پورے پاکستان میں کلیکٹ ہو رہے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں لوگ جتنا چیریٹی میں دیتے ہیں تو وہ اس سے کئی گنا ہے۔ یعنی کہ جو پاکستان میں زکوٰۃ اور صدقات کا پورا پوٹینشیل ہے، اس کا گورنمنٹ کے پاس جو حصہ آ رہا ہے وہ صرف 1 to 2% سے زیادہ نہیں۔ تو یقیناً لوگ زکوٰۃ دے تو رہے ہیں، پوٹینشیل بھی ہے، مگر یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس جو آ رہا ہے وہ بہت کم رقم ہے، اور پھر جب یہ صوبوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اور زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ جیسے KPK کو ہم دیکھیں تو یہ 1 ارب تک یا 1 ارب 17 کروڑ تک ان کو اگر رقم مل رہی ہے تو یہ ظاہر ہے بہت کافی نہیں ہے تمام صوبوں میں جو غریب لوگ ہیں ان کی امداد کے لیے۔ ایک اور جو مسئلہ آتا ہے وہ جیورسٹک ڈفرینسز کا آتا ہے، یعنی کہ اس میں جو مختلف ہمارے پاس فقہ ہیں تو ان میں بھی مختلف قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے زکوٰۃ کے حوالے سے۔ تو اگر ایک مجموعی طور پہ نظام بنانا ہے جس میں کہ تمام مسالک کے ویوز کو انکارپوریٹ کر دیا جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی پرابلم آتی ہے۔ تو اس کا حل پھر یہ نکالا گیا کہ 1980 کے بعد اس کو ہم نے ایک طرح سے پرائیویٹ سیکٹر ہی کے ہاتھ میں دے دیا کہ بھائی جو آپ زکوٰۃ سمجھتے ہیں آپ کے مسلک کے لحاظ سے لگنی چاہیے تو آپ خود اپنے طور پہ ادا کر دیں۔ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو نہیں خود ریگولیٹ کر پا رہی تھی کیونکہ اس میں کمپلیکسٹی ان اسسمنٹ کا پرابلم آ جاتا ہے۔ عشر کی ہم بات کریں تو اس میں ایک پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو زیادہ تر پروڈکشن ہے وہ رورل ایریاز میں اور انکمپلیٹ لینڈ ریکارڈز ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ بہت ساری پروڈکشن ایسی ہے جو اوٹارکی کے تحت ہو رہی ہے۔ یعنی اوٹارکی کیا ہے؟ ایک ایسا نظام کہ جس میں آپ پروڈکشن کر رہے ہیں صرف اپنی ضروریات کے لیے، کمرشل بیسس پہ آپ اس کو پروڈیوس نہیں کر رہے، یا اگر کر بھی رہے ہیں تو اس کی اس طرح سے ڈاکیومنٹیشن نہیں ہے کہ اس پہ گورنمنٹ جو ہے ایک اسیسمنٹ کر کے عشر لاگو کر سکے۔ اچھا، پھر یہ پروڈکشن جو ہے یہ مختلف سیزنز میں ہوتی ہے اور یہ بڑی فریجائل ہوتی ہے، یعنی کہ پیرشیبل گڈز ہیں یہ، تو جس وقت پروڈکشن ہو گئی اگر اسی وقت اگر آپ نے اسیس کر لیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کے بعد یا تو یہ ہوگا کہ وہ کنزمپشن آپ کرنا شروع کر دیں گے اس کی، یا پھر آپ اس کو آگے بیچ دیں گے تو پھر اس کا کوئی حساب کتاب رکھنا بڑا مشکل ہوگا۔ تو عشر کے لاگو ہونے میں یہ ایک بہت بڑا پرابلم آتا ہے۔ ایک اور جو بڑا پرابلم آتا ہے وہ یہ کہ اگر اس میں گورنمنٹ مثال کے طور پہ فورسبلی بھی اگر چاہے زکوٰۃ اور عشر کلیکٹ کرنا تو اس کے پاس اتنی مشینری نہیں ہے کہ وہ یہ سب کام کر سکے۔ یہ لوکل زکوٰۃ کمیٹیز کے تحت پروگرام شروع کیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ عشر کی کلیکشن میں جو ہے وہ شامل ہوں گے، مگر یہ چونکہ والنٹریلی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس کوئی اتھارٹی بھی نہیں ہوتی تو ان کی انوالومنٹ سے یہ نظام اتنا فعال نہیں بنایا جا سکا۔ پھر یہ جو ایگزیمپشن دے دی گئی کہ کوئی بھی شخص اپنا ایفیڈیوٹ جمع کرا کے جو ہے وہ زکوٰۃ سے استثناء حاصل کر سکتا ہے، تو اس نے جو لوگ زکوٰۃ دے بھی سکتے تھے ان کو بھی زکوٰۃ نیٹ سے نکال دیا۔ یعنی ایک تو زکوٰۃ بہت کم قسم کے ایسٹس پہ اپلائی ہو رہی ہے، اور پھر یہ
जिन पे अप्लाई होनी भी चाहिए, तो वो भी एफिडेविट देके जो है वो एग्जेम्पशन हासिल कर लेते हैं। वही ट्रस्ट डेफिसिट की बुनियाद पे कि भाई पता नहीं ये जो हम रकम दे रहे हैं ये सही तौर पे ज़कात के मसारिफ पे खर्च भी होगी या नहीं होगी, और जितनी ज़कात लगनी चाहिए उतनी ज़कात अदा भी होगी नहीं होगी। तो अगर हमें मिसाल के तौर पे कोई 20 या 25 किस्म के असासों पे ज़कात देनी है और हुकूमत सिर्फ एक किस्म के असासे पे ले रही है, तो बाकी तो हमने ज़कात अपनी खुद ही निकालनी है, तो हम बाकी सब भी अपनी खुद ही निकाल लेते हैं, क्योंकि हुकूमत मुकम्मल तौर पे तो तमाम असासों की ज़कात खुद कलेक्ट कर भी नहीं रही है। तो लोग चाहते या ना चाहते हुए 90% जो उनके अमवाल हैं, उन पे ज़कात तो चूँकि वो खुद ही दे रहे हैं, तो वो कहते हैं कि ठीक है, बैंक अकाउंट पे भी जितनी बनती है, वो हम खुद ही दे देंगे। और इसमें हमें एतमाद भी है कि अगर हम मदारिस में देते हैं, हम उलमा कराम के तहत जो इदारे चल रहे हैं उनमें देते हैं, तो हमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि वाक़ई में जो ज़कात के रूल्स हैं वो फ़ॉलो किए गए हैं या नहीं फ़ॉलो किए गए। फिर एक और जो बड़ा प्रॉब्लम है वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का है, जिसकी तरफ निशानदेही अतीक ज़फ़र साहब ने भी की। इसको बहुत आप कहेंगे इस तरह के अल्फाज में हमने लिखा हुआ है कि ये परसेप्शन है। यकीनन ये परसेप्शन मुकम्मल तौर पे सही भी नहीं है। हमने एपीके का जो निज़ाम समझा, तो उसमें हमें बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि अब निज़ाम को बहुत बेहतर बनाया गया है। ख़ास तौर पे पिछले 1-2 साल में जो रिफ़ॉर्म्स आए हैं ज़कात डिपार्टमेंट की जानिब से, तो उसने जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का जो एंगल है, वो बहुत हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया, जहाँ तक भी वो कर सकते थे। तो अब जो है ट्रांसपेरेंसी बहुत बेहतर हो गई। मगर प्रॉब्लम क्या है कि परसेप्शन चेंज होने में वक़्त लगता है। यानी आपने ठीक है बहुत अच्छे रिफॉर्म्स कर लिए, मगर लोगों में अभी तक भी ये है कि ये चूँकि गवर्नमेंट का इदारा है, तो गवर्नमेंट के जैसे बाकी इदारे बहुत इनएफिशिएंटली काम कर रहे हैं, तो ये भी इनएफिशिएंटली ही काम कर रहा होगा। मगर हमने जो अपना तजुर्बा देखा, केपी के गवर्नमेंट का खास तौर पे जो ज़कात का डिपार्टमेंट जिस तरह काम कर रहा है, जिस तरह से उन्होंने टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया है, तो हमें यानी ये खुशगवार हैरत हुई कि हम जो-जो रिफॉर्म्स आगे तजवीज़ कर रहे थे, उसकी कोई ना कोई मिसाल इब्तिदाई शक्ल में या एक अच्छी रिफॉर्म शक्ल में हमें इम्प्लीमेंट होती हुई भी नज़र आ रही है। तो बहुत सारे रिफॉर्म्स जो है वो ऑलरेडी केपी के गवर्नमेंट जो है ज़कात डिपार्टमेंट खास तौर पे अप्लाई कर रहा है, ये कर चुका है। अगर हम बात करते हैं वक़्फ़ की, तो वक़्फ़ में हमारे पास जो प्रॉब्लम आता है वो एक तो ये कि जो लीगल फ्रेमवर्क है, जैसे अतीकुज़्ज़मा साहब ने भी कहा कि वो बहुत ही लिमिटेड वे में वक़्फ़ को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। यानी वो ये समझता है कि वक़्फ़ जो है वो सिर्फ़ कुछ श्राइन्स हैं, कुछ मदारिस हैं, कुछ मसाजिद हैं, तो बस उनकी मैनेजमेंट का और उनकी चौकीदारी का काम जो है वो वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेशन है। आगे हम बात करेंगे, जब हमने मलेशिया का सिस्टम देखा वक़्फ़ का, तो वो वक़्फ़ को यूज़ कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, इदारे बनाने में। मगर हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ़ वक़्फ़ के डिपार्टमेंट को एक चौकीदारी निज़ाम के तहत जो है वो चलाया जा रहा है। जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क है वो कैश वक़्फ़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा, वो फैमिली वक़्फ़ को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। फिर उसमें जो ज्यूरिस्टिक इश्यूज़ हैं कि इस्तिबदाल की इजाज़त हो, वक़्फ़ में एक प्रोफ़ेशनल मैनेजमेंट लाई जा सके। चीफ़ वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेटर का जो रोल है वो इतना ज़्यादा आप कहें कि पेनिट्रेट ना कर रहा हो कि उसमें प्राइवेट मुतवल्ली का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आए। हमने ये देखा मलेशिया में कि वो प्राइवेट नज़ीर यानी प्राइवेट वक़्फ़ एडमिनिस्ट्रेटर को अलाउ करते हैं। तो उसमें बहुत सारे कॉर्पोरेट इदारे भी आके जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत वक़्फ़ को ऑपरेट कर रहे होते हैं। मगर इस तरह की चीज़ जो है अभी हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है, वो उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा। ट्रस्ट डेफिसिट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यानी अगर आप मिसाल के तौर पे वक़्फ़ में कोई एसेट चाहते हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि भई आगे जाके हुकूमत उसको अपने ही किसी काम में लेके आ जाए। तो लोगों को ये होता है कि ठीक है, हम अपने अल्लाह के लिए हम ठीक है वक़्फ़ कर चीज़ को, मगर क्या ये वाक़ई में ता क़यामत उसी मसरफ़ के लिए यूज़ होता रहेगा जिस मसरफ़ के लिए हम उसको वक़्फ़ कर रहे हैं, तो लोगों को ट्रस्ट डेफिसिट है। अच्छा, फिर चूँकि उसके जो लॉज़ हैं, जो रूल्स हैं, वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड हैं, तो लोग ट्रस्ट मॉडल को ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो इन सेंस जो ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल या एजुकेशनल इदारे हैं, वो वक़्फ़ के कॉन्सेप्ट ही को यूज़ कर रहे हैं। थोड़ी-सी तब्दीली के साथ हम उसको वक़्फ़ के तहत ही ऑर्गनाइज़ कर सकते हैं। मगर ये है कि चूँकि वक़्फ़ का लॉ अभी बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, ट्रस्ट लॉ है, लोग जो है तहत अस्पताल और एजुकेशनल इदारे को भी बनाते हैं, ज़्यादा नहीं कि वो इसके तहत बनाएँ। फिर इनइफेक्टिव यूटिलाइजेशन बहुत है, यानी कि डोरमेंट वक़्फ़ प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उसकी डेवलपमेंट पे नहीं जाते। हमने मलेशिया का जब मॉडल डिस्कस किया, तो हमें जान के बड़ी हैरत हुई कि उन्होंने क्या किया कि एक बिल्कुल रॉ पीस ऑफ लैंड को लेके उसपे प्लाज़ाज़ बना दिए, शॉपिंग मॉल्स बना दिए, रिज़ॉर्ट्स बना दिए, उन्होंने पिकनिक के स्पॉट्स बना दिए, उन्होंने शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बना दिए, उन्होंने होटल्स, 7 स्टार होटल्स जो है वो वक़्फ़ के लैंड पे बनाए। तो इस तरह से जब आप प्रॉपर्टीज़ को डेवलप करते हैं, तो उनकी जो रेंटल प्रॉपर्टी वैल्यू है वो भी बढ़ती है। इसके अलावा उनकी जो लीज़ वैल्यू है वो भी बढ़ती है। तो मार्केट वैल्यू बढ़ने की वजह से ज़ाहिर है कि वक़्फ़ डिपार्टमेंट को ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट हो सकता है जब वो उस एसेट को बेचेंगे या आगे लीज़ पे देंगे, और वो उसको लीज़ पे देते हैं इस तरह के वो
یعنی ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، 25 سال کے لیے، 30 سال کے لیے، یعنی ایک لانگ ٹرم لیز ہوتی ہے، وہ اونرشپ ٹرانسفر نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ اس کا زیادہ فائدہ وہ اٹھا پاتے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے یہ کانسیپٹ ابھی ایک بہت را فارم میں ڈیولپ ہو رہا ہے. یعنی ٹھیک ہے ہمارے یہاں وقف ڈپارٹمنٹ کچھ نہ کچھ رینوویٹ کرتا ہے، مگر رینوویٹ کرنے میں بھی اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ بس جو ایسٹ ہے وہ یوزیبل رہے، یعنی کہ وہ صرف مینٹیننس کی حد تک رینوویشن ہے. وہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہے کہ آپ نے ایک را پیس آف لینڈ کو اپارٹمنٹ میں کنورٹ کر دیا، پارکس میں کنورٹ کر دیا. تو یہ سارے مسائل ہمارے وقف کے اندر نظر آتے ہیں. اچھا پھر اس میں ایک پرابلم یہ بھی آتا ہے کہ چونکہ کیش وقف ریکگنائز نہیں ہو رہا اور صدقہ بھی تقریباً وہی کام کر لیتا ہے جو کیش وقف ہے، تو لوگ صدقات تو دیتے ہیں مگر وہ کیش وقف کے تحت نہیں دیتے. مگر پرابلم کیا آتا ہے کہ اگر کیش وقف کے تحت دیا جائے تو اس میں انسٹیٹیوشنلائزیشن بھی ہو سکتی ہے اور سسٹینیبلٹی بھی مینٹین ہو سکتی ہے. صدقات کیا ہیں، وہ بڑے آپ کہیں کہ فریجائل ہیں، یعنی کہ آپ نے دیا اور اسی وقت اس بندے نے خرچ کر دیا. مگر جب کیش وقف کے تحت اس کو کیا جائے گا تو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا سکتا ہے، اس کو سسٹینیبل بنایا جا سکتا ہے. یعنی اگر ہمیں معلوم ہے کہ ایک ادارہ ہے جس کو ہم پیسے دیں گے، وہ فوراً ہی اس کو خرچ نہیں کر دے گا، وہ دیکھے گا، اسکریننگ کرے گا، ٹارگیٹنگ کرے گا، تو اس سے ظاہر ہے کہ زیادہ بہتر امپیکٹ آ سکتا ہے بنسبت کہ ہم کسی کو صدقہ دیں اور وہ فوراً اس کو کھانا کھا کے یا کچھ اور چیز استعمال کر کے خرچ کر دیں. پھر ہم نے کمپیریزن دیا ہے پاکستان اور ملیشیا کا. ان کے سسٹم میں جو آپ کہیں چینجز ہیں وہ یہ کہ وہ ٹیکنالوجی کو بہت اچھی طرح سے انکارپوریٹ کرتے ہیں. یعنی کہ وہ یہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ زکوٰۃ جو ہے وہ بینکنگ چینل سے بھی دے سکتے ہیں، کیو آر کوڈ سے بھی دے سکتے ہیں، موبائل ایپ کے تحت بھی دے سکتے ہیں. پھر انہوں نے اس طرح کے کیلکولیٹرز ڈیولپ کیے ہیں ایپ کے تھرو بھی اور ویب سائٹ کے تھرو بھی، جس میں آپ اپنی زکوٰۃ کو خود کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یعنی بے شک آپ کو زکوٰۃ کے رولز نہیں بھی معلوم ہو، مگر آپ کو یہ تو معلوم ہے نا کہ آپ کے پاس کون کون سے ایسٹ ہیں اور کس کس ویلیو کے ہیں. تو آپ اپنے ایسٹ کی تفصیلات دیں، ان کی ویلیو دیں. کئی جگہ تو ویلیو بھی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی وہ صرف آپ یہ بتا دیں کہ بھائی آپ کے پاس کتنے ڈالر ہیں، تو جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ خود ہی اپلائی کر دے گا سسٹم، اور وہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر دے گا کہ آپ کی زکوٰۃ جو ہے وہ اتنی بنتی ہے. پھر اسی وقت وہ نیچے آپشن دے دیتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح پے کرنا چاہتے ہیں، بینکنگ چینل کے تھرو، اپنے کسی موبائل والیٹ اکاؤنٹ کے تھرو. تو یہ ان میں ایک بہت اچھی چیز ہے. اس کے علاوہ یہ کہ وہ ہر وقت جو ہے زکوٰۃ کی کلیکشن کے لیے تیار ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ کلیکشن جو ہے وہ صرف ڈیڈکشن کے تھرو ہو رہی ہے، ڈیڈکشن ایٹ سورس، اور وہ بھی ایک دن کے لیے ہو رہی ہے، اور وہ ایک دن ہر ایک کو معلوم ہے کہ وہ یکم رمضان ہے. تو یکم رمضان سے پہلے یا تو میں ایفیڈیوٹ جمع کرا دوں یا اپنے پیسے نکال دوں تو میں زکوٰۃ سے جو ہے ظاہر مستثنیٰ ہو جاؤں گا. مگر وہاں کیا ہے کہ وہ ایک تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ریڈیوس کرتے ہیں، پلس یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی حولان حول کے مطابق زکوٰۃ کا ڈیو ڈیٹ بنتا ہے اس کے مطابق آپ زکوٰۃ دیں اور آپ ہر وقت جو ہے وہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور انہوں نے ہاٹ لائن بنائی ہوئی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. آپ کو کوئی بھی کیوری ہے 24/7 آپ واٹس ایپ چیٹ کے تھرو آپ ان کے سسٹم میں کیوری ڈال کے اس کا آپ کو ایک ٹکٹ ایشو ہو جاتا ہے، یا آپ ڈپارٹمنٹ میں آ کے ان کے پاس مفتی حضرات ہیں کہ جو ان کو ہر وقت یہ مدد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی بنتی ہے. ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ تھوڑا سا ہیومن ریسورس کا پرابلم ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ زیادہ تر دارالفتہ یا مدارس میں جا کے جو ہے اپنا زکوٰۃ کا کیلکولیشن کروا لیتے ہیں اور وہ اپنے طور پہ ہی زکوٰۃ ادا کر رہے ہوتے ہیں. پھر ان کا جو زکوٰۃ کا نیٹ ہے اس میں جو مختلف قسم کے ایسٹس ہیں ان کا بیس بہت بڑا ہے. یعنی وہ صرف زکوٰۃ آن فائنینشیل ویلتھ نہیں لے رہے، وہ فدیہ بھی لے رہے ہیں. وہ اسی طرح آپ کے اگر روزے چھوٹ گئے اس کا فدیہ دینا ہے اس کو بھی لے رہے ہیں. لائیو اسٹاک پہ جو زکوٰۃ ہے وہ بھی لے رہے ہیں. اس کے علاوہ جو کراپ پہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اس کو بھی وہ لے رہے ہیں. تو ان میں یہ ایک چیز ہے کہ جو ہم سے مختلف ہے. اس کے علاوہ یہ جو تملیغ کا رول ہے ہم اس کو جس طرح سے اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس میں کافی فلیکسیبل ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بینیفیشل اونرشپ کو اگر ہم انشور کر دیتے ہیں، یعنی کہ جو چیز ہم خرچ کر رہے ہیں اس کا بینیفٹ ایک مستحق کو چلے جاتا ہے، تو یہ بھی کافی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی اور بہت ہی یعنی پوش علاقے میں، یعنی جو ان کا سٹی سینٹر ہے وہ بنی ہوئی ہے اور وہ زکوٰۃ کی رقم سے بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں ان کے لوگوں کے جو بچے ہیں ان کی بھی وہ انشورنس جو ہے وہ زکوٰۃ کے رقم سے جو ہے وہ فنڈ کر دیتا ہے. یعنی کہ آپ کو انشورنس پہ پریمیم دینا ہے تو جو مستحق ہے اسی کے بچے کی آپ نے انشورنس اسکیم کھلوا دی اور اس کا پریمیم جو ہے جو تکافل میں کنٹریبیوشن ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے جا رہا ہے. تو انہوں نے بہت اچھی طرح سے اپنے نظام کو زیادہ آپ کہیں کہ افیکٹولی امپیکٹ فل بنایا ہوا ہے. تو یہ مختلف قسم کے آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیریزن کے پوائنٹس ہیں. اچھا ایک اور جو چیز ان میں مختلف ہے وہ یہ کہ وہ جو کیش ٹرانسفر کرتے ہیں وہ فکس اماؤنٹ نہیں ہے. ہمارے یہاں چونکہ ظاہر بہت کم اماؤنٹ زکوٰۃ کی کلیکٹ ہوتی ہے تو ہمارے پاس اتنا لیوریج نہیں ہے کہ ہم کسی کو زیادہ کسی کو کم دیں. وہاں یہ ہے کہ وہ نیڈینس کا چیک رکھتے ہیں کہ کتنا جو ہے وہ ایک پرسن زیادہ نیڈی ہے یا کم نیڈی ہے، اس کے لحاظ سے وہ لوگوں کو کم یا زیادہ بھی دیتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کو یا تو فکس اماؤنٹ ملے گا یا کچھ نہیں ملے گا. ہمارا بھی سسٹم کیا ہے کہ یا تو آپ کو پورا اماؤنٹ مل جائے گا
وزارہ الاؤنس میں، یا پھر آپ کو بالکل کچھ بھی نہیں ملے گا. وہاں یہ ہے کہ اگر آپ کی نیڈینس زیادہ ہے تو زیادہ آپ کو رقم مل سکتی ہے اور کم بھی مل سکتی ہے. اور ان کا جو چیک ہے حد الکفایہ کا نیڈینس چیک جو ہے ان کا، وہ بہت سائنٹیفک ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں بھی خاص طور پہ کے پی کے جو ہے وہ اس طرح کا ایک ٹول ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے، جو کہ سائنٹیفک بیسس پہ بہت اچھی طرح آبجیکٹو بیسس پہ جو ہے وہ نیڈینس کو چیک کر رہا ہے. وہ ٹھیک ہے حد الکفایہ کے تحت تو نہیں ہے، مگر یہ ہے کہ ہم بہرحال نیڈینس کو انشور کر رہے ہیں کے پی کے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے تحت. تو یہ مختلف قسم کے آپ کہیں کہ زکوٰۃ کے نظام میں ہمارے اور ملیشیا کے درمیان ڈفرینس تھا. اب وقت کی کمی کی وجہ سے میں جو ہے ان سلائڈس پہ آ جاتا ہوں جہاں ہم ریفارمس کی بات کر رہے ہیں کہ کیا کچھ ریفارمس ہیں جو کہ ہم اس رپورٹ کے تحت جو ہے سمجھتے ہیں کہ ہونے چاہیے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان میں سے بہت سے ریفارمس پہ آلریڈی کام شروع ہو چکا ہے کے پی کے زکوٰۃ عشائی ڈپارٹمنٹ کے تحت اور اوقاف ڈپارٹمنٹ کے تحت بھی. تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے ایک تو یہ کہ ہمیں جو کوریج ہے زکاتیبل ایسیٹس کی وہ بڑھانی ہوگی. ابھی اگر ہم دیکھیں فرسٹ اور سیکنڈ شیڈول کی جو تقسیم ہے اس میں بہت ہی کم ایسیٹس ہیں جو فرسٹ شیڈول میں ہیں، اور ان میں بھی بہت کم ایسیٹس ہیں کہ جن میں حکومت جو ہے ابھی اس پر زکوٰۃ کلیکٹ کر رہی ہے. تو کم سے کم بینکنگ چینل میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ہیں، جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ہے، تو ان کو تو ہمیں ایکسکلوڈ نہیں کرنا چاہیے. ان کو بھی ہم نے ابھی ایکسکلوڈ کر دیا فرسٹ شیڈول سے اور ان کو سیکنڈ شیڈول میں لے کے آ گئے. تو کوریج آف زکاتیبل ایسیٹس بڑھنی چاہیے. اور اس میں اب بہت سے ایسے فائنینشیل ایسیٹس بھی ایڈ ہو گئے جو کہ 1980 کے وقت نہیں تھے، تو ان کا مینشن وہاں نہیں تھا، مگر اب سکوک ہے. اسی طرح مختلف اور قسم کے ہمارے پاس فائنینشیل ایسیٹس ہیں، موبائل والیٹ اکاؤنٹس ہیں، یعنی اب صرف بینک اکاؤنٹس ہی نہیں ہیں، لوگ مختلف قسم کے اور دوسرے پلیٹ فارمز میں بھی اپنی منی کو اسٹور کرتے ہیں. تو وہ جو ڈیجیٹل منی مختلف اور پلیٹ فارمز میں اسٹور ہو رہی ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ کے کوریج میں لے کے آنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو اویئرنیس ہے یہ بہت اہم ہے. یعنی لوگوں کو اگر معلوم ہی نہیں ہے کہ ان پہ زکوٰۃ لگتی بھی یا نہیں لگتی ہے، اور وہ کب صاحب نصاب ہوتے ہیں اور کب انہیں زکوٰۃ دینی ہے، تو ظاہر ہے کہ جب انہیں معلوم نہیں ہوگا تو وہ بہت اچھی نیت رکھنے کے باوجود بھی اتنا زکوٰۃ نہیں دیں گے یا وقت پہ نہیں دیں گے. تو اویئرنیس کو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم نے بہت سارے تجاویز دیے ہیں کہ آپ اس میں کس طرح اکیڈمیا کو انگیج کریں، آپ سول سوسائٹی کو انگیج کریں، آپ مساجد کو انگیج کریں. اسی طرح جو مختلف قسم کی این جی اوز ہیں ان کو انگیج کریں. اس میں ہم نے خاص طور پہ تبلیغی جماعت کا بھی ذکر کیا کہ جب وہ نماز کے لیے بہت زیادہ لوگوں کو تلقین کرتے ہیں، تو جس طرح عتیق الظفر صاحب نے کہا کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا اتنی زیادہ دفعہ قرآن میں ذکر ہوا ہے، تو کیوں نہیں وہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی جو ہے آگاہی فراہم کریں اور لوگوں کو کنیکٹ کریں مدارس کے ساتھ، دارالفتہ کے ساتھ، مختلف علماء کے ساتھ، تاکہ وہ اپنی زکوٰۃ کو صحیح طور پہ جان سکیں اور پھر اس کو دے سکیں. لوگ دینا چاہتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو دیتے بھی ہیں، مگر اگر ان کو معلوم نہیں ہوگا زکوٰۃ کے رولز کے بارے میں صحیح طرح سے، تو وہ ظاہر نہیں دیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ ہمیں اس اسیسمنٹ کو بڑا سیملیس بنانا ہوگا، یعنی کہ بہت آسان اس کو بنانا ہوگا. تو اس کے لیے کیلکولیٹرز ہوں، یعنی کہ اگر ہم رولز ان کو بتا دیں گے کہ آپ یہ لیں رولز اور آپ یہ جا کے خود اپلائی کر دیں، تو وہ کہیں گے کہ بھائی یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. مگر آپ ان کو ایسے کیلکولیٹر دے دیں جن کے پیچھے وہ رولز اپلائی ہوئے ہوئے، تو ان کو یہ تو معلوم ہے کہ ان کے پاس کیا ایسیٹس ہیں. اگر وہ ان کی تفصیلات لکھیں گے تو خود بخود وہ کیلکولیٹر ان کو بتا دے گا کہ یہ زکوٰۃ ان کے اوپر لگتی ہے. تو اس کو انشور کرنا بہت ضروری ہے. پھر یہ کہ بہت سارے لوگ ہیں جو زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، صدقات دینا چاہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ ان کی بھی لمیٹیشن ہے. وہ جس جگہ رہتے ہیں وہ وہیں پہ جو مستحقین ہیں ان کو ڈھونڈتے ہیں، اپنے ہی سوشل سرکل میں ڈھونڈتے ہیں. مگر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غریب ہیں اور وہ دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں. تو یا تو یہ ہوتا ہے جیسے کراچی میں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ رمضان سے پہلے بسوں میں، ٹرین میں کراچی آ جاتے ہیں کہ بھائی یہاں سے ہمیں امداد ملے گی، تو یہاں سے ہم امداد حاصل کر کے واپس اپنے گھروں میں جائیں گے. مگر یہ ہے کہ اگر یہ انشور کیا جائے کہ رورل ایریا میں بھی کوئی غریب رہتا ہے، کوئی ایسی اسکیم ہے، کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس میں فنڈنگ کا شارٹ فال ہے، اگر لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہو تو وہ وہاں دینا چاہیں گے. یہ ابھی جب سیلاب آیا تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو مدد کرنا چاہتے ہیں، مگر وہ اپنے شہر سے نکلتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہم کتنا آگے جا کے مدد کر سکتے ہیں، تو زیادہ تر شہر سے نکل کے مضافات میں جا کے مدد کر دیتے ہیں. مگر جو دور دراز علاقوں میں لوگ ہیں تو ان تک وہ نہیں پہنچ پاتے. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ کراؤڈ فنڈنگ کے تحت آپ اگر یہ لوگوں کو بتائیں کہ ان ایریاز میں یہ پروجیکٹس ہیں، یہاں شارٹ فال ہے، اور اگر لوگوں کو پتا ہوگا تو وہ اس میں یقیناً اپنا حصہ ڈالنا بھی چاہیں گے. اور اگر ان کو یہ پتا ہو کہ اچھا اس کاز کا بینیفیشری کون ہے، اس کے لیے رقم کتنی درکار ہے، تو بہت آسانی ہوگی. کراچی میں نے خود یہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو اتنی امداد ہو جاتی ہے کہ جتنی ان کی ضرورت نہیں ہوتی، اور بہت سارے لوگ جو ہے دور دراز علاقوں کے وہ مستحق ہوتے ہیں مگر وہ رہ جاتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کہاں کتنے فنڈ کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کا جو نظام ہے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ بہتر انداز میں اس کو مینیج کر سکتا ہے، کیونکہ ان کا لوکل زکوٰۃ کمیٹیز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ لوکل لیول پہ بہت فعال بھی ہے. اور اس کا جو ڈیٹا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بی آئی ایس پی کے ڈیٹا سے بھی زیادہ سیکیور ہے، زیادہ اوتھینٹک ہے. تو اس ڈیٹا کو یقیناً ہم لیوریج کر سکتے ہیں کراؤڈ فنڈنگ کو
فیسیلیٹیٹ کرنے میں اور ای زکوٰۃ کو بھی انٹروڈیوس کرنے میں، جس کی طرف مصطفیٰ صاحب نے بھی نشاندہی کی۔ پھر ہمارے پاس جو مختلف قسم کی ایپس ہیں، تو ان میں بھی اگر ہم فیچرز کو ایڈ کریں، جیسے مستحق ایپ بہت زبردست ایک ایپ بنائی ہے کے پی کے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ نے، اور اگر اس کو بھی زیادہ اس میں فیچر انہانسمنٹ کی جائے، اس کے تھرو زکوٰۃ کی پیمنٹ کو بھی اگر فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، اسیسمنٹ کو بھی فیسیلیٹیٹ کر دیا جائے، تو یہ لوگوں کے لیے اور زیادہ ایک بینیفیشل چیز ہوگی۔ پھر اس کے علاوہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ ایڈمنسٹریشن میں کچھ ریکمنڈیشنز ہیں، وہ ایک تو یہ کہ کمیونٹی انگیجمنٹ کو بڑھانے کی ضرورت ہے، ڈیٹا کی سینرجی کی بہت ضرورت ہے۔ ہمارے پاس بہت سارے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں، بہت سارے اچھے پروگرامس ہیں، مگر ان سب کا تقریباً ایک ہی جیسا کام ہے۔ تو اگر ان کو ہم ایک پلیٹ فارم کے تحت لے کے آ جائیں، ان میں سنتھسس ایک کریٹ کر دیں، ایک سینرجی کریٹ کر دیں، تو یہ بڑا آسان ہو جائے گا ہمارا سسٹم۔ جیسے بی آئی ایس پی اپنا فلٹرنگ کرائٹیریا ایک بالکل الگ خود مینٹین کر رہا ہے، زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے تحت ایک بالکل ڈفرینٹ قسم کی اسکریننگ ہو کے ایک ڈفرینٹ ڈیٹا مینٹین ہے۔ اگر اس میں سینرجی کریٹ ہو جائے تو یہ بہت آسانی ہو جائے گی۔ زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ بی آئی ایس پی سے زیادہ اوتھینٹک ہے، اور بالکل گراؤنڈ ریالٹیز پہ جا کے انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے، لوکل زکوٰۃ کمیٹی سے وہ ڈیٹا کلیکٹ ہوا ہے۔ تو اگر گورنمنٹ خود بھی اگر ان کو سپورٹ کرے اور وقت پہ پیسے ریلیز کر دے، وقت پہ ان کو امداد ہو، تو یقیناً ان سارے مستحقین کو جن کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ، ان سب کی امداد ہو سکتی ہے۔ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کو ریڈیوس کرنا ضروری ہے۔ یہ اگر ریڈیوس نہیں ہوگی تو ظاہر ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم نہیں ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ ڈسبرسمنٹ میں جو ڈیجیٹل اور فاسٹ میڈیم ہے، ہم نے اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جو ہم میڈیم یوز کر رہے ہیں چیک کا، تو اس میں بھی کئی دفعہ یہ پرابلم آئی کہ لوگوں کو چیک وقت پہ نہیں ملا، یا مل گیا مگر وہ بینک نہیں جا سکے، بینک میں وہ گئے تو وہ چیک ایکسپائر ہو گیا تھا۔ تو اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ آ جاتے ہیں۔ تو وقت پہ لوگوں کو فراہم ہو سکے ان کو جو رقم ہم دے رہے ہیں، تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس میں پنجاب ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی ایزی پیسہ کو یوز کرنا شروع کر دیا ہے، تو کے پی کے میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم یوز ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے پاس جو پروگرامس ہیں ان میں بھی کچھ اس طرح کی اسکیم لانے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک پورا پلان ہو کہ ایک بندے کو ہم نے پہلے سال زکوٰۃ دی ہے، پھر اگلے سال ہم اس سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تھوڑا سا نان پاورٹی کی طرف کچھ گریجویٹ کرے۔ ہم اس کے لیے یا تو رقم بڑھائیں یا اس کے لیے کچھ اسکل انہانسمنٹ کی چیزیں لے کے آئیں۔ یعنی یہ بھی دیکھنا ضروری ہے، اور بہت اچھا ڈیٹا ڈیولپ ہو گیا ہے کے پی کے ڈپارٹمنٹ کے پاس کہ کتنے سارے لوگ ہیں جن کی ہم امداد کر رہے ہیں، مگر ان کی امداد کرنے کے بعد ان کی جو پاورٹی اسٹیٹس ہے، کیا اس میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور اس میں تبدیلی لانے کے لیے بھی اگر ہم کوئی گریجویٹڈ بیس سوشل پروٹیکشن ان کو پرووائڈ کریں کہ ٹھیک ہے پہلے سال ان کو اتنی امداد ہوگی، پھر دوسرے سال ان کو جو ہے وہ اگر ان کی نیڈنیس اتنی ہی ہے تو ان کو اسکل ڈیولپمنٹ میں بھی لے کے جائیں، تو اس طرح سے ایک گریجویٹڈ بیس سوشل موبلٹی ہو سکتی ہے۔ پھر وکالہ پروگرام کو ہم کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس ہونا چاہیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت۔ یعنی یہ جو زکوٰۃ کے فنڈز ہیں، اس میں کمپیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ اور دوسرے پرائیویٹ این جی اوز، یعنی شوکت خانم ہو گیا یا اور دوسرے ادارے ہو گئے، یہ سب زکوٰۃ کے لیے ابھی کیمپین چلا رہے ہیں۔ اور تو یہ قسم کی آپ کہیں کہ سوشل مارکیٹ ہے جس میں وہ کمپیٹیٹرز ہیں۔ اب حکومت ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتی، ان کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ ایفیشینٹ ہے، تو حکومت ان کو انگیج کرے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت۔ جیسے اخوت ایک بہت زبردست ادارہ، اس نے دکھایا کہ وہ کتنے بڑے اسکیل پہ بہت اچھی طرح سے کام کر سکتا ہے، تو جب اس نے اپنے آپ کو پروف کیا تو گورنمنٹ نے بھی اس کو سپورٹ کی اور اس سے اس کا اسکیل اور بڑھ گیا۔ تو اسی طرح سے اگر ہم زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں بھی لے کے آئیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل، وکالہ کا ماڈل، اس میں ہم مساجد کو بھی انگیج کریں، اور اس میں مساجد کو بھی ان کی سروسز کا کہ وہ جو اسکریننگ کی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں ڈسبرسمنٹ کی، تو ان کو بھی اگر کچھ شیئر دیں، یا شروع میں شیئر بھی نہ دیں بلکہ ہم کہیں کہ آپ جیسے اپنا نظام چلا رہے ہیں آپ ویسے ہی چلائیں، بس آپ اس کو ڈاکیومنٹ کر لیں، ہمیں پتا ہو کہ کتنی زکوٰۃ آپ کے پاس کلیکٹ ہوئی یا آپ نے کس طرح سے ڈسبرس کی۔ تو جب ہم انگیج کریں گے تو اس سے لوگوں میں یقیناً زیادہ ایک بہتر تاثر ڈیولپ ہوگا۔ اسلامک بینکنگ ایک بڑی اچھی مثال ہے کہ اسلامک بینکنگ میں جب تک شریعہ ایڈوائزرس کو، شریعہ کمپلائنس کے لوگوں کو شامل نہیں کیا گیا، تو جو پہلا فیز تھا اسلامک بینکنگ کا وہ اتنا سکسیسفل نہیں تھا 80s میں، مگر اس کے بعد جب ریگولیٹری فریم ورک کو بہتر بنایا گیا اور اس میں علماء کرام کی انوالومنٹ کو زیادہ بڑھایا گیا، تو اس کے بعد لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوا اور اب وہ اسلامک بینکنگ کو یوز کر رہے ہیں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے ڈپارٹمنٹ میں بھی جب لوگوں کو نظر آئے گا کہ ہاں بھائی یہاں بھی علماء کرام ہیں، وہ اس سارے نظام کو دیکھ رہے ہیں، وہ ساری یہ تفصیلات چیک کر رہے ہیں کہ ہاں کس کو کتنی زکوٰۃ دینی چاہیے، ہر ایک کو وہ فیسیلیٹیٹ بھی کر رہے ہیں، تو لوگوں کا ٹرسٹ ڈیولپ ہوگا۔ اگر وہ مساجد مدارس میں دے سکتے ہیں تو اگر ان کو ڈپارٹمنٹ میں بھی علماء کرام کی رہنمائی نظر آئے گی، ان کی انوالومنٹ نظر آئے گی، تو وہ گورنمنٹ کے زکوٰۃ ڈپارٹمنٹ میں بھی زکوٰۃ دینے میں یعنی وہ آگے بڑھیں گے۔ اسی طرح عشر میں بھی ہم نے کچھ ریفارمز ریکمینڈ کیے ہیں، تو چونکہ وقت کی کمی ہے تو میں اس میں بہت ہی اب زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکوں گا۔ تو
اس میں یہ کہ مارکیٹ ایکسس جو ہے وہ اشر کے ساتھ لنک کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح گورنمنٹ کئی دفعہ جو ہے جو ایگریکلچرل پروڈکشن ہے اس کو خود خرید رہی ہوتی ہے لوگوں سے, تو جس وقت وہ خرید رہی ہے اگر اسی وقت اشر کو وہ لاگو کر دے تو اس طرح سے اشر جو ہے وہ کلیکٹ ہو سکتا ہے. اچھا, اسی طرح سے کچھ انسینٹیوز بھی دینے ہوں گے, یعنی گورنمنٹ جو مختلف قسم کی ایگریکلچرل سبسڈیز دیتی ہے ٹریکٹر کی خرید پہ, یا اسی طرح سے ایگریکلچرل فائنینسنگ میں, یا اسی طرح سے پیسٹی سائڈس پہ, انسیکٹی سائڈس پہ, تو وہ جو سبسڈیز یا انسینٹیوز گورنمنٹ دے رہی ہے وہ ان کو دے جو کہ اشر فائلر ہے. یعنی اس طرح آپ نے ٹیکس فائلر اور ٹیکس نان فائلر میں ایک تقسیم کر کے ٹیکس ریٹ زیادہ رکھا ہوا ہے نان فائلر کے لیے, تو آپ جو اشر فائلر ہے اس کو کوئی انسینٹیو دیں تو اس کو ایگریکلچرل انکم ٹیکس میں ایگزیمپشن ہوگی, یا اس کا ایگریکلچرل انکم ٹیکس جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. تو اس طرح سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اشر کو پے کریں. لیگل فریم ورک اور ایڈمنسٹریشن میں بھی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ضرورت ہے امپروومنٹ کی. اس میں میٹیکولس سرویز ہوں, فیلڈ سرویز ہوں اسیسمنٹ کے لیے, اور لیگل فریم ورک میں بھی ہم نے کچھ تجاویز دی ہیں کہ جہاں پہ اشر کے رولز کو زیادہ آپ کہیں کہ ایزی بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو لینڈ ریکارڈز ہیں ان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے. ظاہر ہے کہ اگر لینڈ ریکارڈ ہوگا ایگریکلچرل پروڈکشن کا, کوئی آپ نے ڈاکیومنٹیشن کی ہوئی ہوگی, تبھی ظاہر ہے کہ اسیسمنٹ اور آگے پھر پیمنٹ اشر کی ہو سکتی ہے, تو اس کو ظاہر ہے فیسیلیٹیٹ کرنا بہت ضروری ہے. وقف کے کیس میں جیسے ہم نے بات کی کہ اس میں ضرورت ہے کہ آپ ڈیولپمنٹ پہ توجہ دیں, وقت کے لینڈز کو کس طرح سے آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں کمرشل پراپرٹیز میں, کمرشل بلڈنگز میں. اور اس کی ہم نے یعنی جیتی جاتی مثال دیکھی, ہم حیران رہ گئے, ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم وقف کے ادارے میں جا رہے ہیں تو ہمیں بالکل یعنی کچھ بہت ہی پرانے طرز کی کوئی عمارت ملے گی یا بہت ہی ایک اسمال اسکیل پہ کوئی انفراسٹرکچر ملے گا. انہوں نے جو ہمیں وقف کی پراپرٹیز کی تصاویر دکھائیں تو ہم بالکل حیران ہو گئے. 7 اسٹار ہوٹلز, ریزورٹس, مساجد, شاپنگ کمپلیکسز, بہت بڑے بڑے یعنی ملٹی اسٹوری اپارٹمنٹ بلڈنگس بہت اچھے طرز پہ بنی ہوئی, وہ سب انہوں نے وقف کے لینڈ پہ بنائی ہیں اور ان کے بالکل کمرشل رینٹ ان کو مل رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ڈیولپمنٹ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اور کیش وقف کو ریکگنائز کرنا چاہیے لا میں, تاکہ یہ ہے کہ یہ جو صدقات کا نظام ہے وہ یقیناً پرائیویٹ سیکٹر کے لیول پہ بہت اچھی طرح چل رہا ہے, مگر وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گا اگر کیش وقف کو ہم الاؤ کرتے ہیں. اور اس میں مفتی مسعود شاہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے کیش وقف کے حوالے سے ہمیں جو اشکالات تھے یا جو سوالات تھے تو وہ انہوں نے متعلقہ علماء کرام کے سامنے رکھے, اور ہمیں الحمدللہ اس میں ایک بہت اچھا فیڈ بیک ملا جس کو ہم ریکمنڈیشن میں بھی لے کے آئے ہیں کہ کیش وقف پہ جو متاخرین ہیں علماء کے طبقے کے, تو وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کیش کو آپ ریزرو کریں تو اس کو کیش وقف کو ہم لے کے آ سکتے ہیں وقف کے دائرے میں, وقف کے رولز کے تحت. اس میں بس یہ ہے کہ جو کیش وقف دیا گیا ہے اس میں جو اصل مال ہے وہ محفوظ ہے, اور اس کو انویسٹ کر کے جو انکم مل رہی ہے اس سے بینیفیشریز کی امداد ہو جائے. تو اس طرح کا اگر ہم نظام لے کر آتے ہیں تو یقیناً کیش وقف کے تھرو بھی ہم بہتر انداز میں سسٹینیبلی اور انسٹیٹیوشنلائز وے میں جو ہے وقف کو فعال بنا سکتے ہیں. تو یہ کچھ تجاویز تھی. اس میں اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو رپورٹ میں موجود ہیں, تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو اس رپورٹ کو آپ آن لائن پڑھ سکیں گے. یہ آئی پی ایس کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی, آئی تھنک جی آئی زیڈ کی ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی. تو ان تجاویز پہ آپ غور کر سکتے ہیں, اور ان کے اوپر آپ بھی غور و فکر کر کے اگر آپ مزید کوئی تجاویز دیتے ہیں تو یہ جیسا کہ عتیق الظفر صاحب نے کہا کہ یہ پہلی رپورٹ ہے اس موضوع پہ, یہ آخری رپورٹ نہیں ہے, تو اس میں آگے جا کے بھی مزید امپروومنٹ ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام سامعین کا جنہوں نے اس پریزنٹیشن کو سنا.